आदाब, मैं हूं शादाब और आप देख रहे हैं नैवा वीडियोस। जब से दुनिया बनी है तब से लेकर अब तक पहले मर्द ने फिर औरत ने अपने अपने जायज़ मकाम को हासिल कर लिया, मगर हम भूल जाते हैं कि इसी समाज में एक तबका ऐसा भी है जो न मर्द है न औरत है, बल्कि इन दोनों के बीच की एक जिन्स है। कमाल की बात है ना कि जिस समाज में लंगड़ा, लूला, बहरा, अंधा, काना, लूला हर तरह का शख्स या औरत रह सकती है, मगर अज़्ज़त और नस्ल की कमी वाला कोई शख्स, कोई औरत इस समाज में इज़्ज़त से नहीं रह सकती। उसे समाज से निकाल दिया जाता है, उसे धुतकार दिया जाता है, उसे जलील किया जाता है, तज़लील की जाती है, उसे हिजड़ा, किन्नर, पता नहीं कि किन किन नामों से, छक्का, पता नहीं किन किन नामों से बुलाया जाता है, जो आज की तारीख में नाम नहीं बल्कि गाली बन गए हैं। आज कोई भी एक दूसरे को गाली देने के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है, और इस समाज ने भी इसी को अपनी किस्मत समझ मान कर ऐसे ही रहने पर मजबूर हो गए हैं। ये समाज अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए ट्रेनों में भीख मांगता है, शादी ब्याह में नाचता है, बच्चे की पैदाइश पे गाता है, और इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारने में मजबूर है। हमारा समाज इन्हें ढंग का कोई काम तक नहीं करने देना चाहता, कोई नौकरी नहीं देता, कोई इसे प्यार से बात नहीं करता, हर कोई इसे जलीली करता है। ऐसे ही तबके पर चित्रा मुदगल साहिबा ने हिंदी में नावल लिखा है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सोपारा। ऐसा नहीं है कि ये पहला नावल किन्नरों पे लिखा गया है। इसके पहले कुछ साल पहले ही अरुंधति रॉय ने एक नावल अंग्रेज़ी में तहरीर किया था, जिसका उन्वान था द मिनिस्ट्री ऑफ एटमॉस्ट हैप्पीनेस, जिसका उर्दू तर्जुमा अर्जुमा दारा साहिबा ने किया था बेपनाह शादमानी की मुमलकत के नाम से। आज हम बात करेंगे चित्रा मुदगल के हिंदी नावल का उर्दू तर्जुमे का, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सोपारा। चित्रा मुदगल साहिबा ने एक जानी मानी लेखिका है हिंदी की, और उन्होंने कई नावल, कई कहानियाँ, कई ड्रामे और कई मज़ामिन लिख चुके हैं। इस नावल पे 2019 में उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से तफवीज़ किया गया। ये नावल एक तजुर्बा है कि आप कह लें कि इस तरह के मौजू पर लिखना, वो भी एक औरत का लिखना, हमारे समाज में जो समाज किन्नरों को बर्दाश्त नहीं करता है, और वही समाज एक औरत को भी जल्दी प्रमोट नहीं करता कि वो इस तरह के मौजू को हाथ लगाए, इस तरह के मौजू पर लिखे। लेकिन चित्रा मुदगल साहिबा ने बड़ा, आप कह लें कि बड़ी हिम्मत का काम किया है इस तरह के मौजू पर नावल लिखकर। ये नावल एक ख़त के फॉर्म में है। एक बेटा है विनोद, जो डिफेक्टिव है, जिसका अज़्ज़त तनासुल नहीं है, वो अपनी माँ को ख़त लिख रहा है और उस ख़त में अपनी पूरी ज़ात बयान कर रहा है। और उसी ख़त के फॉर्म में हमें ये भी पता चल रहा है कि जो उसकी माँ है, जिसे वो बा कहता है, गुजराती समाज से ताल्लुक़ रखता है, गुजराती समाज में माँ को बा कहते हैं, तो जो बा उसे ख़त लिखती है तो उसका ज़िक्र भी करता है कि बा तूने ख़त में जो लिखा था, फ़लाँ बातें लिखी थी। तो हमें बा का भी पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता रहता है, हमें उसके ख़ानदान वालों के बारे में पता चलता है, उसके बाप की क्या कैफियत थी, उसके बड़े भाई की क्या कैफियत थी, उसके छोटे भाई की कैफियत क्या थी, उसकी भाभी का उसके साथ कैसा व्यवहार था। ये सब बातें हमें आहिस्ता आहिस्ता नावल में जैसे जैसे हम ख़त पढ़ते चले जाते हैं, और ये तमाम ख़त जो विनोद लिखता है अपनी माँ को, वो ख़त भेजता है अपनी माँ को, सीधा अपनी माँ को भी नहीं भेज पाता। उसकी माँ अपने इलाके नाला सोपारा, जो इलाके का नाम है, नाला सोपारा के पोस्ट ऑफिस के पोस्ट बॉक्स नंबर 203 एक ले लेती है अपने नाम से, और वो मंदिर में जाने के बहाने पोस्ट बॉक्स जाती है और अपने बच्चे का ख़त निकाल के पढ़ती है। इसलिए इस नावल का नाम उन्होंने पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सोपारा। ये नावल शुरू होता है एक ख़त से ही, और फिर इस ख़त में जब हम पढ़ते चलते हैं तो बचपन से कि किस तरह से जब इसे मालूम पड़ता है कि इसके अंदर एक कमज़ोरी है, और हिजड़ों की बिरादरी को पता चल जाता है कि इस घर में पता नहीं, उनका नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है कि जब बच्चों की पैदाइश होती है वो भी उनको पता चल जाता है, और ये बच्चे के अंदर कमज़ोरी, इस तरह की कमज़ोरी, ये भी उन्हें पता चल जाता है, और वो इनके घर पे आके धरना देने लगते हैं कि हमें
بچہ ہمارے حوالے کرو، وہ ہماری برادری کا بچہ ہے، آپ اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ اور ویسے بھی اس طرح کا بچہ کون رکھنا چاہے گا؟ بچے کا بڑا بھائی، بچے کا باپ اس بات سے بھی بہت شرمندہ ہے، اور اس بات کو پورے سماج سے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں کہ ان کے بچے میں اندر ڈیفیکٹ ہے، لیکن جب انہیں موقع ملتا ہے تو پہلی فرصت میں وہ صرف بچے کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں اور اسے جان چھڑاتے ہیں، اور سارے خاندان میں ہر جگہ یہ بات پھیلا دی جاتی ہے کہ بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بچہ مر گیا۔ بڑی دل دلانے کی بات ہے کہ ایک آدمی، ایک بچہ جسے ایک ایسے سماج کے حوالے کر دیا گیا جو سماج میں ہوتے ہوئے بھی سماج کا حصہ نہیں ہے، اور پھر وہیں اس کی پرورش ہو رہی ہے، وہ بڑا ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بھی ان کی طرح ہی ناچنے گانے کے لیے مجبور ہے، لیکن نہیں، یہاں ونود احتجاج کرتا ہے۔ ونود تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے، اسکول جا رہا تھا، وہ آگے پڑھنے کی خواہش رکھتا ہے، آگے داخلہ لیتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، کمپیوٹر سیکھتا ہے، گاڑی دھو کے اپنا خرچہ چلاتا ہے، لیکن ناچنے گانے اور کسی سامنے ہاتھ پھیلانے تیار نہیں ہوتا، اپنے سماج سے بھی وہ بغاوت کرتا ہے۔ یہاں اس کی بغاوت دکھتی ہے، اور پڑھ کے اچھا لگتا ہے کہ ہم اپنے سماج میں بغاوت کر سکتے ہیں، اور ایسے سماج میں جہاں کوئی سماج ہی نہیں ہے، جہاں کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کی کوئی دنیا ہی نہیں ہے، ان کی دنیا ایک محدود دائرے میں سمٹی ہوئی ہے، وہاں بھی بغاوت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وہاں جو ان کا سردار ہوتا ہے، جو کنروں کا، اسی کی چلتی ہے، اور اس کے سامنے کوئی زبان نہیں کھول سکتا، لیکن ونود احتجاج کرتا ہے، اور اپنے سارے جو کرنا چاہتا ہے، پڑھائی لکھائی، کمپیوٹر چلانا اور نوکری کرنا، کام کرنا، وہ سب کرتا ہے۔ پھر ناول کا ایک نیا موڑ آتا ہے ناول میں، کہ ایک جو ودھائک ہوتے ہیں اس علاقے کے، وہ اسے اپنے یہاں نوکری پہ رکھ لیتے ہیں۔ تو کیسے ناول کنوں کی زندگی سے چلتے چلتے سیاست کی طرف مڑ جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ناول کا بہت اچھا پہلو بھی ہے اور تھوڑا کمزور پہلو بھی ہے۔ مجھے چترا مدگل صاحبہ سے یہی ایک شکایت ہے اس ناول کے اندر، کہ جب ہم ناول شروع کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے اپنے تبصرے میں بھی شروع کیا کہ ناول کنروں پر ہے، تو ہم جب سوچتے ہیں کہ کنروں پر بات ہوگی، کنروں کے سماج میں، کنروں کے جو سماج ہے کنروں کا، وہ بڑا ہی پراسرار ہے، یہ لوگ کہاں رہتے ہیں، کیسے زندگی گزارتے ہیں، کیسے ان کے آپس میں میل جول ہے، اور کیسے یہ ایک متھ بھی ہے کہ مرنے کے بعد اگر یہ بڑی خاموشی سے جن کو جلانا ہوتا ہے جلا دیتے ہیں، دفنا دیتے ہیں، ان کی میت کوئی نہیں دیکھ پاتا۔ ایک متھ ہے کہ کوئی اگر ان کی میت کو دیکھ لے گا تو اس کے مانگے کوئی بھی مراد پوری ہو جائے گی، یہ ایک متھ ہے۔ لیکن یہ متھ بنا کیوں؟ وہ بنا اس لیے کیونکہ ان کی زندگی بہت پراسرار ہوتی ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ ناول شروع کرنے کے وقت مجھے محسوس ہوا کہ میں شاید ان سب اسرار سے چترا مدگل صاحبہ پردہ اٹھائیں گی، لیکن بڑا افسوس ہوا کہ اس طرح کہ وہ جو زندگی ہے ان کی پراسرار ہی رہی۔ یہ ناول شروع تو اچھے سے ہوا، لیکن چلے گیا سیاست کی طرف، اور پھر سیاسی کھیل بھی اس کے اندر شروع ہو گیا کہ کیسے سیاست ہر ایک پہ اپنا فائدہ اٹھاتی ہے۔ آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو مذہب کے نام پہ ننگا ناچ ہو رہا ہے، تو کنوں کو بھی کس طرح سے سیاست اپنے لیے استعمال کرتی ہے، آپ اس ناول میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ویسے ناول بڑا خوبصورتی سے لکھا ہوا ہے، زبان بیان بہت اچھے سے ہے، بڑا اچھا بیان کیا گیا ہے۔ میں آؤں گا اس کے ترجمے کی طرف۔ اس کا ترجمہ کیا ہے جناب احسن ایوبی صاحب نے، بڑے ہی احسن طریقے سے کیا ہے، اور میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں ترجمہ تخلیق سے بھی بڑی چیز ہے۔ تخلیق میں تخلیق کار آزاد ہوتا ہے، اپنے اس کے پر کھلے ہوتے ہیں، وہ پر پھیلا کے کہیں بھی اڑ سکتا ہے، لیکن ترجمہ کرتے وقت ترجمہ نگار جو ہوتا ہے اس کے پر بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسے جس تخلیق کا ترجمہ کرنا ہے وہ اسی محدود دائرے میں ہی رہ کے ہی اسے ترجمہ کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ اسے اپنی زبان میں منتقل کر رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی اسے اپنی تخلیقیت کے جوہر دکھانے پڑتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ اسے دونوں زبانوں پر اتنا ہی عبور ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ ہندی سے اردو میں ترجمہ کرنا قدرے آسان ہے، لیکن میں جو یہ بات کہتے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ برائے مہربانی آپ خود ایک بار پہلے ترجمہ کر کے دیکھ لیجئے، ایک چھوٹی سی کہانی کا ترجمہ کر لیجئے، اور پھر اس بات کو دوبارہ کہیے کہ ہندی سے اردو میں ترجمہ کرنا آسان ہے۔
جی بالکل نہیں، ترجمہ کرنا بہت مشکل کام ہے، بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے، اور جو اسے آسان سمجھتے ہیں وہ اتنا آسان نہیں ہے۔ تو احسن ایوبی صاحب سے میں بہت خوش ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا ترجمہ کیا ہے، اور خاص کر کے انہوں نے جو گجراتی فلیور اس کے اندر رکھا ہے مجھے وہ بہت اچھا لگا۔ جیسے ماں کو با بولنا، تو وہ با سے ہی مخاطب ہے، ہر جگہ کہیں کہیں ماں بول رہا ہے لیکن زیادہ تر وہ با کہہ کر ہی اپنی ماں کو بلا رہا ہے، اور ماں بھی جو ہے وہ اپنے بیٹے کو ڈکرا ڈکرا کہہ کے بلا رہی ہے، جو گجراتی میں ڈکرا کہا جاتا ہے، ڈکرا ڈکری کہا جاتا ہے، تو وہ ڈکرا جو انہوں نے لفظ رکھا ہے، اور پھر آخر میں انہوں نے ایک فرنگ دی ہے جس میں انہوں نے جو جتنے بھی لفظ ہیں جو وہاں پہ مقامی طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے مائے اسکول جو چھے جو جملہ ہے، پاترا، گالا، کھنڈوی، ٹھیپلا، لاپسی، ڈانڈیا، سینگپا، کچھی، کھاکھرا، انتردیشی، اس طرح کے جو الفاظ ہے اس کو جو کہ تو رہنے دیا گیا، وہ اس کی اچھی بات ہے۔ کہ دیکھیے ترجمہ کرنا یہ نہیں ہوتا ہے کہ ترجمہ کر دیا تو آپ نے پورے ہندی زبان کو پورے اردوا دیا، پورے اردو میں منتقل کر دیا گیا، جی نہیں۔ ترجمے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ترجمہ پڑھتے وقت بھی ہمیں محسوس ہونا چاہیے کہ ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ترجمہ نہیں لگنا چاہیے، وہ اردو اسے اپنی زبان کی کوئی تخلیق لگنا چاہیے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ اس کا جو علاقائی فلیور ہے اس کو جو کا تو رہنے دیں اور زبان پوری اردو ہی لکھیں۔ تو احسن ایوبی صاحب اس میں سمجھتا ہوں کامیاب ہے، اور انہوں نے ایک اچھا ترجمہ کیا ہے۔ احسن ایوبی صاحب نے پی ایچ ڈی کی ہے، اور ان کی کئی 2-3 کتابیں اور آ چکی ہیں اس کے علاوہ بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی کامیابی ہے، اور میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ احسن ایوبی صاحب ایسے ہی اور بھی ترجمے کرتے رہیں گے، اور چترا مدگل صاحبہ کے اور بھی ناول ہمیں پڑھنے کا موقع ملے گا۔ تو آپ یہ ناول ساہتیہ اکیڈمی نے چھاپا ہے، ساہتیہ اکیڈمی سے چونکہ اسے انعام حاصل ہو چکا ہے ساہتیہ اکیڈمی کا 2019 کا، اس لیے اسی نے ہی اسے اردو میں ترجمہ بھی کروا کر شائع کیا ہے، جس کی قیمت صرف 230 روپے ہے، اور آپ اسے نیچے دیے ہوئے لنک سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جب تک کے لیے شب بخیر۔